एपिसोड 201। पता नहीं वो कौन लोग थे, अमेरिका से उन्हें और अमेरिका को उनसे क्या जिद थी। सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक हो गई थी। मेरा कराची का अज़म तो वहीं का वहीं धरा रह गया था। अब खुदा जाने वो जहाज कब तक उनके कब्जे में रहता और वो उसे छोड़ते भी हैं या तबाह कर देते हैं। मिस पैसिफिक अलग बिलक रही थी कि उसको भी उन्होंने इस मामले में घसीट लिया था। मैंने उसे बहुत देर समझाया कि वो सब्र करे, मगर वो मानती ही नहीं थी, बराबर से सख्ती जा रही थी। उसे डर यह था कि कहीं बाद में उसे भी इख्वा करंदगान की फहरिस्त में शामिल ना कर लिया जाए। बस उसे यही गम खाया जा रहा था और मैं सोच रहा था कि आखिर इस ड्रामे का ड्रॉप सीन क्या होगा। मुझे तो जिस कदर जल्द मुमकिन हो सकता पाकिस्तान पहुंचना था। कोई मेरा इंतजार कर रहा होगा। जेल की संगीन दीवारों के पीछे आसिया और आबी मेरी राह देखते होंगे। मैं उनसे वादा कराया था कि मैं उनके लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगा, मगर मैं इधर अमेरिका में ख्वार हो रहा था और वो भी खामखा। उस दुम्मा ने मुझे और ज्यादा जलील करवा दिया था। क्या वक़्त थी उस $1,00,000 की जो मेरी जेब में ड्राफ्ट की सूरत में पड़ा था, मगर उसे तो बस जिद थी कि कोई ऐसा मिल जाए जिसको निचोड़ कर वो रुपया पैदा कर सके, और वो उसने ढूंढ भी लिया था। मगर मेरे लिए उसने जबरदस्त मुश्किलें पैदा कर दी थी। हद हो गई थी जलालत की। और वो खुशफहम आलिया, खुदा उससे समझे, वो रोना भी जानती थी और हंसना भी, और उसने मुझे आहिस्ता आहिस्ता नरम कर ही लिया था। और मैं भी ऐसा बुद्धू निकला कि उसकी उंगली पर जुल्फे यार की तरह लिपटता चला गया। खुदा गारत करे उन दोनों को। मुझे उन लोगों ने एक नए अजाब में फंसा दिया था और अब मेरा रुख हवाना की तरफ फेर दिया गया था। पैसिफिक ज्यादा ही परेशान हो गई थी। वो मेरी तरफ झुककर बोली, अगर इन्होंने अपनी जिद न छोड़ी तो क्या होगा मिस्टर अग्यास? मेरा नाम गयास अहमद है, अग्यास नहीं। हौसला रखें, कुछ नहीं होगा। सारी मेजबान खवातीन दूसरे हिस्से में चली गई थी। कोई हमारे पास न आई। मुसाफिरों में कई बूढ़ी औरतें और बूढ़े मर्द भी शामिल थे। वो ऐसे थे जिन्हें जिंदगी सब कुछ लेना देना नहीं था, मगर नौजवानों को तो ऐसी मौत पसंद नहीं आती। वो बहुत भिन्नाए हुए लगते थे, मगर किसी के बस में कुछ ना था। अचानक मुझे खिड़की के शीशे में से जहाज के दाएं बाएं तेज रोशनियां दिखाई दी। मालूम ये होता था कि फौजी तैयारों ने हमारे हवाई जहाज को घेरे में ले लिया था। वो कभी उसके ऊपर उड़ते थे और कभी नीचे, कभी दाएं तरफ निकल जाते और कभी बाएं तरफ, मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे। जहाज में कमोबेश 350 अफराद सवार थे। उनकी जिंदगियां वो कैसे खतरे में डाल सकते थे? उन्हें बहुत ही मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए था, वरना अगर जंग का जमाना होता तो अब तक वो हमारे जहाज के परखचे उड़ा चुके होते। मेरे दाएं हाथ की कतार में बैठा एक नौजवान उस सूरत हाल को ज्यादा देर तक बर्दाश्त न कर सका। वो तेजी से उठा तो मैंने देखा कि उसके हाथ में फल काटने वाली छुरी थी। उठते ही उसने बलखिस रफ्तार से छुरी को दस्ते से पकड़कर माहिराना अंदाज से सामने खड़े आदमी पर दे मारा। वो उस वक्त लाइटर से सिगरेट सुलगा रहा था। अगर वो पहलू ना बदलता तो वो छुरी सीधी उसके सीने में जा धंसती, मगर वो एकदम दूसरी तरफ हो गया। छुरी सीधी दीवार में पेवस्त हो गई। उस पर उस नौजवान ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तेजी से उसकी तरफ दौड़ लगा दी, जैसे वो उसे गैर मुसल्लह हालत में अपने हाथों से हलाक कर सकता है। दूसरे लोगों ने एकदम शोर मचा दिया, मगर वो अभी चंद कदम भी न चला होगा कि दोनों तरफ से गोलियां चली, एक अकब से और एक सामने से, और वो लड़खड़ाकर जहाज के फर्श पर गिर गया। उसके जिस्म से खून का फवारा बह निकला था। वो दोनों आदमी उसकी तरफ मुतवज्जो होने के बजाय अपनी जगह पर जमकर खड़े रहे। उनमें से एक ने बड़े ही कहरमान अंदाज में कहा, किसी और ने यह हरकत की तो उसका भी यही हाल होगा। हम किसी को भी माफ नहीं करेंगे। सुन रहे हो तुम लोग? हमें यकीन है कि तुम लोग हमसे मुकम्मल ताउन करोगे। पता नहीं वो औरत मकतूल की क्या लगती थी, अलबत्ता उसके बराबर वाली सीट पर बैठी थी। वो तेजी से उठकर उसकी तरफ बढ़ी, मगर एक सनसनाती हुई गोली उसके पांव को छूती हुई कुर्सी से जा लगी। वो सामने खड़े आदमी ने चलाई थी। वो औरत दुबक कर मेरी सीट के साथ आ लगी। उसका रंग पीला पड़ गया था और आंखें वीरान हो गई थी। उसके दोनों हाथ कुर्सी के बाजू पर रखे रह गए और फिर हवा में झूलने लगे। वो शायद बेहोश हो गई थी। उस वक्त तक जहाज को रवाना हुए कोई पौन घंटा गुजर चुका था। मैंने उस खातून को सहारा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो वो आदमी जो सामने खड़ा था कड़क कर बोला, हे मिस्टर, इसको फर्श पर पड़ा रहने दो। खबरदार कोई हरकत न करना, वरना मगज फाड़ दूंगा। उसने बराह रास्त मुझसे मुखातिब होते हुए कहा। उसका साथी असना में अपनी जगह से हिलकर कोई 4 कदम आगे आ चुका था और अब वो मुझसे इतनी दूर था कि मैं हाथ बढ़ाकर उसे अपनी गिरफ्त में ले सकता था, और उसका पिस्तौल मुझे बराबर ललकार रहा था। मुझसे सब बर्दाश्त न हो सका। ओए कुत्ते के बच्चों, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? मैं एकदम कड़कते हुए अपनी जगह से उठ गया और पहले हाथ में ही मैंने अपने अकब में खड़े आदमी को टाई से पकड़कर अपनी तरफ घसीट लिया। इस अरसे में 2 गोलियां चलाने की कोशिश की गई, मगर मुझे मालूम था कि उनकी गोलियां अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकेंगी। उस आदमी का पिस्तौल मेरे पेट से आ लगा और उसके साथ ही मैंने उसकी गर्दन पकड़कर उसे चंद लम्हों में बेहोश कर दिया। अब उसका पिस्तौल मेरे हाथ में आ चुका था, मगर उसके साथ ही उसका दूसरा साथी तड़प कर मेरी तरफ लपका। वो बार बार ट्रिगर दबा रहा था, मगर जैसे ही वो मेरे करीब आया मैंने पूरी कुव्वत से उसका गला बाएं हाथ में पकड़ा और बलखिस रफ्तार से मैंने उसकी भी रगे एहसास मसल दी। वो यूं घूमकर गिरा जैसे उसमें जिंदगी की रमक कभी थी ही नहीं। उसका पिस्तौल सामने बैठे एक बूढ़े आदमी ने उठा लिया। अभी वो हाथ उठा ही रहा था कि मैंने उसे रोक दिया। ओ नो, प्लीज आप गोली नहीं चलाएंगे, सिर्फ मैं ही इनसे निमट सकता हूँ। ये पिस्तौल मुझे दे दे।
میں نے فوراً اس کے ہاتھ سے پستول جھپٹ کر جیب میں ڈال لیا. کسی کو دوسرے حصے میں معلوم نہ ہو سکا کہ ہوا کیا ہے. دیکھیں آپ ان دونوں کو سنبھالیں, میں ان کی خبر لیتا ہوں. مگر وہ آپ کو گولی مار دیں گے صاحب. آپ نے تو کمال کر دیا, مگر آپ کا وہاں جانا ٹھیک نہیں. اس بوڑھے کے ساتھ کئی اور آدمیوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی. کچھ نہیں ہوگا, آپ بس اطمینان سے بیٹھ جائیں. یہ کہہ کر میں جہاز کے عقبی حصے کی طرف بڑھا. دروازہ بھیڑا ہوا تھا. جیسے ہی میں نے اسے کھولا, ان کا تیسرا ساتھی فوراً ہی پستول کا رخ میری طرف کر کے بولا, خبردار, کیا بات ہے, کیا چاہتے ہو تم؟ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بلند کر کے مجھ پر گولی چلانا چاہی, مگر وہ وہیں جام ہو کر رہ گئی. میں نے پوری قوت سے اس کے پیٹ میں بوٹ کی ضرب لگائی. اس کی گردن مجھ سے کافی فاصلے پر تھی. وہ الٹ کر بائیں ہاتھ گرا تو میں نے سب سے پہلے اس کی گردن پر ہاتھ مارا. دوسرا لمحوں سے نصیب نہ ہو سکا. میں نے اس کی رگ پوری طرح کچل ڈالی. اس کا پستول میں جیب میں ڈال ہی رہا تھا کہ ان کا چوتھا آدمی اچانک 2 گز کے فاصلے سے مجھ پر اسٹین گن سے حملہ کرنے لگا, مگر ٹریگر اس کا حکم نہیں مانتا تھا. وہ دبتا تو تھا, مگر گولی اپنی جگہ سے سرک نہیں سکتی تھی. میری وہ انگوٹھی اس سارے سسٹم کو تہس نہس کر رہی تھی. ابھی وہ اسی ششوپنج میں مبتلا تھا کہ 2 سکھوں نے اچانک اس کے پیچھے پہنچ کر اس کے بازو پکڑ کر زوردار جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اسٹین گن چھین لی. وہ اسی حصے میں سفر کر رہے تھے. پہلے میری نظر ان پر نہیں پڑی تھی. ان کی پگڑیاں بتا رہی تھی کہ وہ سکھ ہیں. جیسے ہی وہ آدمی ان کی گرفت میں آیا, میں نے پوری قوت سے اس کی کلائی ہاتھ میں لے کر جھٹکا جو دیا تو اس کا جوڑ کھل گیا اور وہ درد سے بلبلاتا ہوا فرش پر پٹخنیاں کھانے لگا. یہ اسٹین گن مجھے دے دو سردار جی, سارا ڈرامہ ختم سمجھو. نہیں جی, ان کا ایک 5واں ساتھی بھی ہے, وہ تھے پائلٹ دے کول بیٹھا ہے. سکھ نے کہا, اچھا, انہوں بھی دیکھ لیں گا. ٹھہرو ذرا, تسی اتھے ٹھہرو. یہ کہہ کر میں دوڑتا ہوا پائلٹ کے کیبن کی طرف بڑھا. جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا, کسی نے پوری قوت سے پستول کا دستہ میرے جبڑے پر دے مارا. میں ذرا دیر کے لیے سن سا ہو کر رہ گیا, مگر ابھی وہ پستول کی نال میرے سینے تک لایا ہی تھا اور اسے معلوم ہو چکا تھا کہ پستول جام ہو چکا ہے. میں نے اس کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا. وہ میرے ہاتھوں میں ابھی مسئلہ ہی جا رہا تھا کہ ایک پائلٹ نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا. اس کو چھوڑ دیں مسٹر پائلٹ, اب یہ کچھ نہیں کر سکے گا. میں نے اس کی رگ مزل دینے کے بعد کہا. وہ مٹی کا ڈھیر ثابت ہو رہا تھا, وہیں کھڑے کھڑے فرش پر ڈھسا گیا. مسافروں کو یہ خوشخبری سنائے کہ ہم نے جہاز اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اب ان سب کی زندگیاں بالکل محفوظ ہیں. کیا واقعی؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہو چکا ہے. ان کے چاروں ساتھی دونوں حصوں میں بے ہوش پڑے ہیں. جلدی سے یہ خوشخبری مسافروں کو سنا دیں. اس نے فوراً ہی کہنا شروع کیا, اٹینشن پلیز, جہاز اغوا کرنے والوں پر پوری طرح قابو پایا جا چکا ہے. ایک مسافر نے جان کی بازی لگا کر پھانسا پلٹ دیا ہے. اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں. جہاز کو ہم واپس سان فرانسسکو لے کر جا رہے ہیں. آپ کو مبارک ہو. سفر ملتوی کرنے کا ہمیں افسوس ہے, مگر یہ بہت ضروری ہے. ابھی میں ان کے کیبن سے نکلا ہی تھا کہ وہ دونوں سکھ اور کچھ اور مسافر میری طرف بڑھے. ورجینیا بھی ان کے ساتھ تھی. تو ساتھ کمال ہی کر دیتا بھاجی, اینی بہادری کدی نہیں دیکھی. ایک سکھ نے مجھے بازو میں لیتے ہوئے کہا. کئی امریکی اور برطانوی مسافر مرد اور عورتیں بھی میرے گرد جمع تھے. وہ سب بھی حیرت و مسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے. ان کا بس نہیں چلتا تھا, ورنہ وہ مجھے کندھوں پر اٹھا لیتے. وہ سب کے سب میری تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے تھے. میرے اپنے حصے سے مس پیسیفک بھی باہر آ گئی. وہ بولی, یو آر گریٹ مسٹر گیاس, یو آر ریئلی گریٹ. یہ ساری مصیبت انہوں نے کھڑی کی تھی. وہ پھل ابھی تک وہیں پڑے ہیں. وہ بم نہیں تھے, میرے اپنے باغ کے سیب تھے. آپ کو پتا ہے نا, وہ مجھ سے چھین کر لے گئے تھے. اور چھڈو جی انہاں دیا گلاں, آؤ تسی ساڈے کول بیٹھو. پہلے تے انہاں وچوں کسی دی ہمت نہیں ہو سکی. آؤ ساڈے کول بیٹھو. امریک سنگھ نے مجھے جھپڑ ڈالا اور بڑی محبت سے ساتھ لے کر اپنی سیٹ پر جا بیٹھا. شیر سنگھ وہیں کھڑا رہا. دوسرے مسافر بھی سسنا میں اپنی اپنی جگہوں پر جا بیٹھے, مگر ان کی حیرت دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے کوئی آسمانی مخلوق سمجھ رہے ہیں. جہاز واپس سان فرانسسکو جا رہا تھا. پائلٹ بار بار لوگوں کو اطمینان سے بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا. تسی کتنے جا رہے ہو؟ میں کراچی جا رہا سی, پر یہاں پہ تو کچھ اور ہی چکر چل گیا. بڑے ہی شودے لوگ ہیں, یہ حد ہو گئی. میں نے دونوں پستول اور اسٹین گن کھول کر دیکھے. وہ گولیوں سے لبالب بھرے تھے, مگر ان کی لبلبی کام نہیں کرتی تھی. اور یہ سارا کرشمہ اس انگوٹھی کا تھا, جسے ان لوگوں نے خدا معلوم کس قدر زر کثیر صرف کر کے کسی بہت بڑے سائنسدان سے بنوایا تھا. عالیہ نے کہا تھا کہ ایسی انگوٹھیاں صرف چند اعلیٰ پولیس افسروں یا اونچے فوجی عہدوں پر معمور لوگوں کو دی گئی ہیں, مگر میرا یہ خیال تھا کہ وہ انگوٹھی ابھی شاید ان چند جرائم پیشہ لوگوں کو ہی مل سکی تھی جنہوں نے اس کی تیاری پر کروڑوں روپیہ صرف کر دیا تھا. کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ بھید کیا ہے. میں نے جان بوجھ کر اس انگوٹھی کو انگلی سے اتارا اور جیب میں ڈال لیا. واحگرو شکر ادا کرو کہ جہاز بچ گیا سے, شیر سنگھ یہ کہہ کر بڑی فراخ دلی سے مسکرایا. مس پیسیفک ابھی تک وہیں کھڑی تھی. آئے مسٹر گیاس, اپنی سیٹ پر چلے, انہیں آرام کرنے دے. ہاں یہ ٹھیک ہے, چلے, اب تو جلدی سان فرانسسکو پہنچ جائیں گے. اچھا یار جی, پھر صحیح, اسی پھر ملیں گے سان فرانسسکو جا کے.
میں نے ان دونوں سے ہاتھ ملایا اور مس پیسیفک کے ساتھ جہاز کے دوسرے حصے میں جا بیٹھا. وہاں بھی اس وقت مکمل امن و امان قائم ہو چکا تھا، مگر اس آدمی کی موت نے مجھے پریشان کر دیا تھا جس کے جسم میں 2 گولیاں لگی تھیں. وہ اسی وقت مر گیا تھا. اس کی لاش وہاں سے اٹھا کر انہوں نے دیوار کے ساتھ رکھ دی تھی اور اس پر چادر ڈال دی تھی. پتہ نہیں وہ کون آدمی تھا اور کس کے لیے کہاں جا رہا تھا. یہ کون آدمی تھا مس؟ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا نام فیڈرک تھا. پیرس میں کسی سرکاری کام سے جا رہا تھا. اس کی موت کا مجھے بہت افسوس ہے. وہ خاتون کون تھی جو اس کے پیچھے اٹھی تھی؟ وہ اس کی بہن تھی، سیر کے لیے پیرس جا رہی تھی. او ویری سیڈ. کاش میں اسے بچا سکتا. مجھے ہوش ہی بہت دیر بعد آیا. کیا مطلب؟ یعنی آپ اس کو بھی بچا سکتے تھے؟ ہاں، کاش میں نے انہیں پہلے ہی روک دیا ہوتا. دیکھا نہیں آپ نے، ان کی کوئی گولی کام نہ کر سکی. مگر یہ سب ہوا کیسے؟ ان کی گولی کیوں نہ چلی؟ مجھے ہی نہیں، سب لوگوں کو سخت حیرت ہے. وہ یہی باتیں کر رہے ہیں. پتہ نہیں گولی کیوں نہ چل سکی. وہ گھبرا گئے ہوں گے. مگر وہ فیڈرک، اس پر گولی کیسے چل گئی؟ وہ ہر بات کی وضاحت چاہتی تھی. رہنے دے مس، بس ہو گئی جو بات ہونی تھی. فیڈرک کی موت آئی تھی، وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی. مجھے ابھی زندہ رہنا ہے، سو میں زندہ ہوں. یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس میں آدمی کی کوئی بڑائی نہیں. یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اتنے سارے لوگوں کی جان بچ گئی، ورنہ ہم سب ذلیل ہو جاتے. جب ہم سان فرانسسکو واپس پہنچے تو رات کے 9:30 بج چکے تھے اور شہر میں ہر طرف افراتفری مچی تھی. وہ لوگ جن کے عزیز و اقارب اس طیارے میں سوار تھے ہوائی اڈے پہنچے ہوئے تھے. انہیں پل پل کی خبر مل رہی تھی. پائلٹ نے انہیں ساری صورتحال کی راستے میں ہی اطلاع دے دی تھی. وہ ہوائی اڈے کے لوگوں سے مسلسل رابطہ قائم کیے ہوا تھا اور مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ ہوائی اڈے پر پہنچتے ہی مجھے ایک لمبے امتحان سے گزرنا ہوگا. وہ لوگ مجھ سے طرح طرح کے سوال پوچھیں گے، مگر میں انہیں کیا جواب دے سکوں گا؟ یہ بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی تھی. آپ نے کبھی بادامی باغ کا اڈا دیکھا ہوگا. وہاں ہر طرف اور ہر وقت لاریاں ہی لاریاں دکھائی دیتی ہیں. 6 جا رہی ہیں، 4 آ رہی ہیں. مسافروں کی اتنی بھیڑ کے تل دھڑنے کو جگہ نہیں ملتی. مگر سان فرانسسکو کے اڈے کا حال اس سے بھی زیادہ برا تھا. جدھر دیکھو ہوائی جہاز ہی ہوائی جہاز نظر آتے ہیں. طیاروں کو نیچے اترنے سے پہلے کئی بار ہوائی اڈے کے چکر لگانے پڑتے ہیں. مگر ہمارے لیے انہوں نے رن وے پہلے سے ہی صاف کر دیا تھا. جیسے ہی ہمارا طیارہ اترا، کئی ایمبولینسیں اور دوسری گاڑیاں ہماری طرف لپکی. پولیس کی ایک بڑی تعداد نے طیارے کو گھیرے میں لے لیا. سب سے پہلے انہوں نے طیارہ اغوا کرنے والوں پر توجہ دی اور انہیں فوراً ہی ایمبولینسوں میں ڈال کر باہر لے گئے. فیڈرک کی لاش بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی اور پھر انہوں نے ہمیں بڑی حفاظت سے طیارے سے اتارا. مسافروں کو زندہ سلامت دیکھنے کے لیے ہوائی اڈے پر ایک جمع غفیر جمع ہو چکا تھا. ان کے انتظامات دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی. تمام مسافروں کو انہوں نے ایک بڑے سے کمرے میں جمع کر دیا. ان کے عزیز و اقارب ان سے ملنے کے لیے امڈے پڑتے تھے. مجھے اور طیارے کے عملے کے تمام لوگوں کو انہوں نے ایک الگ بس میں بٹھا کر ہوائی اڈے کے کسی اور حصے میں پہنچا دیا. ہمارے پیچھے فوٹوگرافر اور اخبار نویس بھاگ رہے تھے. میں نے یوں کیا کہ رومال سے اپنا منہ ڈھانپ لیا. میرے بال ابھی زیادہ نہیں بڑے تھے، اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ وہ مجھے کوئی ان پڑھ سا آدمی سمجھ رہے تھے. وہ ان کا کوئی سیکیورٹی چیف تھا جس کا نام ہڈسن تھا. وہ میرے بارے میں بہت زیادہ محتاط تھا. اس نے ایک بار بھی مجھے منہ پر سے رومال ہٹا لینے کے لیے نہیں کہا اور یہ اچھی بات تھی. جب ہم کمرے میں پہنچے تو اس وقت وہاں پہلے سے ہی کئی اور افسران بھی موجود تھے. انہوں نے سب سے پہلے پائلٹ ارون کا بیان لیا. وہ اس سارے معاملے کا اصل ہیرو مجھے قرار دے رہا تھا. بار بار اس کی انگشت شہادت میری طرف اٹھتی تھی. دوسرے پائلٹ نے اس کے بیان کی تصدیق کی. پھر باری آئی ورجینیا کی. اسے شاید تقریر کرنے کا شوق تھا. اس نے پہلے بڑی لمبی تمہید باندھی اور پھر ہڈسن کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے بولی، اگر یہ صاحب، جن کا نام مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ انہیں غیاث احمد کہتے ہیں، ہماری مدد نہ کرتے تو آج ہم ہوانہ میں ہوتے اور کم و بیش 30-40 آدمیوں کو وہ مار چکے ہوتے، کیونکہ وہ 5 آدمی تھے اور ان کے پستولوں میں 9 گولیاں بھری تھیں. اس کے سوا ان کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں تھا. فیڈرک اپنے جوش میں ان سے ٹکرا گیا اور اسے ان کی گولی کا نشانہ بننا پڑا. پھر مسٹر غیاث احمد نے انہیں ایسا الجھایا کہ ان سے کچھ نہ ہو سکا. یہ بات تو صرف یہی بتا سکتے ہیں کہ یہ سارا مارکا انہوں نے کیسے سر کیا اور ان کی گولیاں جام کیوں ہو کر رہ گئیں. یہ محل العقول واقعہ ایسا نہیں کہ اسے آسانی سے بلایا جا سکے. مسٹر غیاث کی بہادری اور دلیری کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. وہ اپنی تقریر میں کچھ زیادہ ہی پرجوش ہوئی جا رہی تھی کہ ہڈسن نے اسے روک دیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، کچھ اس معاملے پر آپ ہی روشنی ڈالیں کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے. میں نے اپنا رومال منہ پر سے نہیں ہٹایا. میرے ارد گرد بہت سے فوٹوگرافر اور اخبار نویس کھڑے تھے. وہ بار بار مجھ سے رومال ہٹا لینے کا تقاضا کر رہے تھے، مگر میں نے ان کی کسی بات پر توجہ نہیں دی. مسٹر ہڈسن، مجھے کوئی بیان نہیں دینا. ان سے کہیں کہ یہ مجھے تنہا چھوڑ دیں اور ان میں سے کوئی شخص میری تصویر نہ لے. مجھے اس قسم کی پبلسٹی سے سخت نفرت ہے. ٹھیک ہے، چلے میں آپ کو ہوٹل پہنچا دیتا ہوں. اب یہ طیارہ صبح روانہ ہوگا. صحیح وقت پر ہم آپ کو بتا دیں گے. پھر وہ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، براہ کرم آپ تشریف لے جائیں. مسٹر غیاث آرام کرنا چاہتے ہیں. وہ دوسرا آدمی تھا جس نے مجھے میرے صحیح نام سے پکارا. پہلی ورجینیا تھی، وہ بھی مجھے غیاث ہی کہہ رہی تھی. ہڈسن نے مجھے کار میں بٹھایا اور خود بھی میرے ساتھ سوار ہو گیا. وہ کوئی ہوائی اڈے کی کار تھی جس میں ڈرائیور بھی انہی کا تھا.
وہ سیدھا مجھے ہلٹن ہوٹل لے گیا اور ایک بڑے ہی آرام دہ اور آراستہ پیراستہ کمرے میں اتار دیا. میری ضرورت کی ساری چیزیں وہاں موجود تھی. حیرت مجھے یہ تھی کہ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا تھا مگر دھمن مجھے دیکھنے کے لیے ہوائی اڈے پر نہیں آیا تھا. ممکن ہے وہ بھیڑ میں کسی جگہ مجھے نظر نہ آیا ہو مگر اسے تو مجھ سے براہ راست بات کر لینی چاہیے تھی. میں تو اس بارات کا دولہا بنا ہوا تھا. مجھ سے ملنے والے کسی آدمی کو وہ ٹال نہیں سکتے تھے. ہڈسن کچھ دیر تک میرے پاس ہی بیٹھا رہا. میرے تمام قوائف اس نے اپنی ڈائری میں لکھ لیے. میں نے پاسپورٹ کے اندرجات کے مطابق اسے ساری باتیں لکھوا دیں. آخر میں وہ بولا, اب یہ بتائیں مجھے مسٹر غیاث, اور یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ان کے پاس پستول موجود تھے. ان میں گولیاں بھی بھری تھیں. وہ انہوں نے چلا کر دیکھ لیں مگر کوئی گولی پستول سے باہر نہیں نکل سکی. آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ یہاں تک کہ ان کی اسٹینڈ گن بھی کام نہ کر سکی. یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ سب میرے مالک کا کرم تھا مسٹر ہڈسن, ورنہ میں کوئی ذرا بختر نہیں پہنے تھا. اگر آپ بھی خدا پر یقین رکھتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ یہ اس کا احسان تھا, ورنہ بات کچھ بھی نہیں تھی. کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ہو سکتا ہے وہ گھبرا گئے ہوں اور ان کی انگلیاں بے جان ہو گئی ہوں, مگر یہ سب کچھ بہت ہی حیران کن ہے. بہرحال آپ کھانا کھا لیں اور پھر اطمینان سے سو جائیں. طیارے کی روانگی کی اطلاع آپ کو پہنچ جائے گی. یہ کہہ کر وہ مجھ سے بڑے اتفاق سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا مگر ناقابل یقین تحیر اس کی آنکھوں سے حویدہ تھا. میں نے انٹرکام پر کھانے کے لیے کہہ دیا اور پھر میں نے دھمن کا نمبر ملایا. اس کا نام میں نے ہڈسن کو بتا دیا تھا اور اس سے کہہ دیا تھا کہ میں صرف سیر کے لیے یہاں آیا تھا اور اب واپس جا رہا ہوں. وہ مطمئن بھی ہو گئے تھے یا شاید جان بوجھ کر اپنا اطمینان ظاہر کر رہے تھے. اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا. فون ہیریسن نے اٹھایا. ہیلو, میں ڈاکٹر دھمن سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ تو اس وقت گھر پر موجود نہیں ہے. اور ان کی بیگم؟ وہ بھی ان کے ساتھ گئی ہیں. آپ کون صاحب ہیں؟ میں نے فوراً ہی فون بند کر دیا. مجھے اپنا نام اسے نہیں بتانا چاہیے تھا. یہی بہتر تھا. کوئی میرے فون کو سنتا بھی تو شاید کچھ نہیں سمجھ سکتا تھا, اور میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ میرا فون کہیں نہ کہیں پر ضرور ٹیپ ہو رہا ہوگا. ہڈسن معلوم کرنا چاہتا تھا کہ سان فرانسسکو میں کن کن لوگوں سے ملا ہوں. کوئی عزیز, کوئی رشتہ دار تو ضروری ہوگا. میں نے دھمن کا نام تو لیا تھا مگر یوں ہی سرسری طور پر کہ میں اس سے واقف ہوں اور اس سے ملا بھی ہوں, اور بس. پتہ نہیں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا, کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ لوگ بہت کریدتے رہے تھے. اخبار نویسوں کے سوال زیادہ ہی پریشان کن تھے مگر میں نے چپ ساتھ لی, کچھ کہا نہیں اور منہ پر رومال رکھ کر وہاں سے اٹھ گیا. یہی بہتر تھا. بات نہایت مختصر ہوئی تھی. کچھ ہی دیر بعد کھانا آ گیا. ان سے میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے سور کا گوشت نہ دیں. میرے جیسے انہیں کئی اور لوگ بھی ملتے ہوں گے. وہ کسی خانے میں لکھ لیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے, اس نعمت سے محروم رہتا ہے. خانے کے آگے وہ کوئی نشان لگا دیتے ہیں, خست کم جہاں پاک. جو نہیں چاہتا اسے کیوں دیا جائے. کھانا کچھ چینی طرز کا تھا. مچھلی بھی اسی انداز سے پکائی گئی تھی اور گوشت بھی. مجھے بھوک نے کچھ زیادہ ہی پریشان کر رکھا تھا. کھانے سے فارغ ہو کر میں نے انگوٹھی کو زیادہ محفوظ رکھنے کے لیے پتلون کے نیفے میں خاصا اندر پہنچا دیا. اس کے اوپر بیلٹ آ سکتی تھی اور اب وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتی تھی. سگریٹ سلگانے کے بعد میں بھی لیٹا ہی تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. میں سمجھا کہ بیرا ہے, برتن سمیٹنے کے لیے واپس آیا ہوگا. یہ سوچ کر میں نے دروازہ کھول دیا مگر وہاں بیرا نہیں تھا. میرے سامنے دھمن اور عالیہ کھڑے تھے. ان کو دیکھ کر میرے منہ سے سیٹی سے نکل گئی. اوے دھمن, یہاں کیسے آ گئے تم؟ آؤ اندر آ جاؤ. پتا چلا کہ تم یہاں ٹھہرے ہو. ہم تمہیں دیکھنے کے لیے ایئرپورٹ گئے تھے مگر وہاں بھیڑ اتنی تھی کہ تم سے ملنا بہت مشکل تھا. بعد میں معلوم ہوا کہ تم یہاں پہنچ گئے, سو تم سے ملنے یہاں آ گئے. خیریت سے تو ہو نا؟ بالکل خیریت سے ہوں. آپ سے رخصت ہو جانے کے باوجود یہاں ہوں, ہے نا حیرت کی بات. میں نے انہیں اندر کمرے میں بلا لیا. وہ صوفے پر ساتھ ساتھ بیٹھ گئے. سو تم نے بلاخر اس انگوٹھی کا راز فاش کر ہی دیا. نہیں بھائی, کچھ خدا کا خوف کرو. ایسی بات ہرگز نہیں ہوئی اور میں نے اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا. مگر اس بات کا مجھے بہت افسوس ہے کہ کسی نے جہاز کے اندر اس دن کا مشتی کے دوران میری انگلی سے وہ انگوٹھی اتار لی. اس کا مجھے بے حد صدمہ ہے. یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دھمن کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا. یہی ہوا دھمن. جہاز کے اندر بڑا ہنگامہ ہوا. آخری مرحلے تک وہ میرے پاس موجود تھی مگر پھر پتہ نہیں کس نے اڑا لی. میری انگلی میں وہ کچھ بڑی بھی تو تھی, پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے. یہ تو بہت برا ہوا جیلانی. کس کو پڑی تھی کہ وہ ایسے وقت میں تمہاری انگوٹھی پر دھیان دیتا؟ میں کیا کہوں, کسی کو پسند آ گئی ہوگی. سامان تو میرے پاس کوئی نہیں تھا. شکر ہے کہ وہ ڈرافٹ محفوظ رہ گیا. صرف انگوٹھی نہیں گئی, کسی نے میری اس جیب سے $200 بھی نکال لیے. وہ میں نے کسی فوری ضرورت کے لیے ادھر رکھے ہوئے تھے. تم نے کسی سے ذکر نہیں کیا اس کا؟ میں کس سے کیا کہتا, خاموش رہ گیا. خدا معلوم وہ کون شخص تھا. میں تو خود پریشان ہو رہا ہوں. اب سوچتا ہوں کہ مجھے اس بات کا ذکر ہڈسن سے ضرور کر دینا چاہیے تھا مگر وہ بھلا کیا کر سکتا ہے. میں نے اپنے چہرے پر شدید پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا, اس وقت دھمن اپنی انگوٹھی نہیں پہنے تھا اور وہ اسے ساتھ لے کر نہیں آیا تھا. کیا تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ مجھے بھلا کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ اس انگوٹھی کی وجہ سے میں ہوائی جہاز کو بچا کر لے آیا ہوں. وہ میری ڈھال تھی. میں اس بارے میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ کیا فائدہ ہوگا مجھے ایسا کرنے سے؟
ایک جھوٹ تو میں بول چکا تھا اور اب اس کو نبھانے کے لیے مجھے 100 جھوٹ بولنے پڑ رہے تھے. مجھے نہیں معلوم کہ میں نے انگوٹھی گم ہونے کی بات ان سے کیوں کہی. بعض اوقات آدمی سے غیر اضطراری طور پر ایسی حرکت سرزد ہو جاتی ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہوتا. یہی میرے ساتھ ہوا اور وہ دونوں بہت زیادہ پریشان ہو گئے.